अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ महविश और आप देख रहे हैं कॉस्मोपॉलिटन। नाजरीन, कराची की हफ्ता भर की अहम खबरों में हज़रत अली करमुल्लाह वजह का यौम शहादत का मजहबी अक़ीदत एहतराम के साथ इनेकाद हो, या सिंध काबीना इजलास में जामे किफ़ायत शारी पैकेज की मंजूरी हो, बल्दिया कराची काउंसिल इजलास में हुकूमत और अपोजिशन की मुतफ़क्का करारदाद की मंजूरी हो, या नून लीगी रहनुमा की गवर्नर सिंध तैनाती हो, आलमी यौम ख़वातीन पर 300 पिंक स्कूटीज़ की तकसीम हो, या वज़राए सिंध की ताजिर बरादरी से खुसूसी मुलाकात हो, मेयर कराची की आला सतही वफ़द की सदारत हो, या कराची में बेलगाम हैवी ट्रॉलर्स की खूनी खेल हो। नाजरीन, हमारे साथ रहिए और मुलाहिज़ा कीजिए ऐसी बहुत सी खास खबरें कॉस्मोपॉलिटन में। नाजरीन, पहले चलते हैं लाहौर से हिना जफ़र की जानिब। जी हिना, लाहौर से इस हफ्ते की खास खबरें क्या हैं? शुक्रिया महविश। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ कॉस्मोपॉलिटन लाहौर के मुकम्मल अहवाल के साथ हिना जफ़र। तो आइए चलते हैं पहले इस हफ्ते की अहम कॉस्मोपॉलिटन हेडलाइंस की जानिब। तारीखी कायदे आज़म लाइब्रेरी की डिजिटलाइजेशन के बड़े मंसूबे का आगाज़। पंजाब में रवायती स्टाम्प पेपर ख़त्म, ई स्टाम्प मुकम्मल तौर पर ऑनलाइन दस्तियाब। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का यौम शहादत, लाहौर समेत मुल्क भर में जुलूस बरामद, सख्त सिक्योरिटी इंतजामात। फाउंटेन हाउस में ख्वाजा सरा कम्युनिटी के लिए इफ्तार डिनर। एक ही हफ्ते में 24 से ताल्लुक़ रखने वाली दो अहम शख्सियात हमसे बिछड़ गईं। हम आपको बताएंगे पाकिस्तान के पहले कोह पैमात जोड़े के बारे में। लाहौर गली में खेलता बच्चा नाले में गिरकर जान बहक। मिस्र से वापसी के बाद हॉकी टीम के हेड कोच ख्वाजा जुनेद, अहमद नदी, मुनीबुर रहमान और मोहम्मद अमाद का शानदार इस्तकबाल। नाजरीन, अब चलते हैं इस्लामाबाद, जहां रज़िया हमें बताएंगी इस्लामाबाद की खास खबरें। जी रज़िया। शुक्रिया महविश। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ रज़िया खान और आपको आगाह करूँगी रवां हफ्ते इस्लामाबाद में रोनुमा होने वाले अहम वाक़यात और ख़बरों से। तो आइए सबसे पहले शामिल करते हैं हेडलाइंस। 5G स्पेक्ट्रम की नीलामी मुकम्मल, हुकूमत का 5G पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने का ऐलान। चेयरमैन CDA मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत CDA हेड क्वार्टर्स में अहम इजलास। रवां बरस मॉनसून की तैयारियों पर तफसीली जायज़ा लिया गया। नेशनल प्रेस क्लब के इंतखाबात, अब्दुल रज़ाक सयाल सदर, फुरकान राव जनरल सेक्रेटरी मुंतखब हो गए। जुड़वा शहरों में यौमुल कुद्स रैलियाँ, गज़ा के मजलूमों और ईरान से इजहार यकजहती किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दौरा सऊदी अरब, सऊदी वली अहद और वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकातें की। खित्ते में हालिया पेशरफ्त पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। मोटरवेज और कौमी शाहराहों पर गाड़ियों की हद रफ्तार में कमी कर दी गई। पाकिस्तान का ऑपरेशन गज़ब लिल हक कामयाबी से जारी। अब तक अफगान तालिबान के 663 दहशतगर्द हलाक और 887 जख्मी हो चुके। रवां हफ्ते सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस्लामाबाद और रावलपिंडी में 2 अफगानी ड्रोन्स भी मार गिराए। जी तो नाज़रीन, लाहौर इस्लामाबाद की खास खबरें तो आपने जान ली। अब आपके पेश खिदमत है कराची की खास खबरें, लेकिन खबरों की तफसील से पहले पेश खिदमत है उन खबरों की हेडलाइंस। कराची में हज़रत अली करमुल्लाह वजह का यौम शहादत मजहबी अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। सिंध काबीना इजलास में जामे किफ़ायत शारी पैकेज मंजूर, 12 अरब की बचत मुतवक्के। काउंसिल इजलास बल्दिया कराची में हुकूमत और अपोजिशन यक जुबान, ईरान से मुकम्मल इजहार यकजहती। सिंध की सियासत में अहम तब्दीली, नून लीगी रहनुमा निहाल हाशमी गवर्नर सिंध तैनात, सदर ने मंजूरी दे दी। सिंध हुकूमत की आलमी यौम ख़वातीन पर 300 पिंक इलेक्ट्रिक स्कूटीज़ की तकसीम। वज़राए सिंध की ताजिर बरादरी को वफाकी हुकाम के साथ बातचीत की यकीन दहानी। शहर में तरक्याती कामों के लिए फंड्स की कोई कमी नहीं, मेयर कराची। कराची में टैंकर और ट्रॉलर बेलगाम, ईद की शॉपिंग के लिए निकले 2 जवान भाई जाँ बहक। और नाज़रीन, अब वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद मैं आपको बताऊंगी बकिया खबरों की तफसील। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम का सिलसिला जारी करते हैं, मुलाहिज़ा कीजिए खबरें तफसील के साथ। नाज़रीन, प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं इस खबर से कि कराची समेत सिंध भर में हज़रत अली करमुल्लाह वजह का यौम शहादत बुध के रोज़ मजहबी अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाया गया। मसाजिद और इमाम बारगाहों में खुसूसी महाफ़िल और मजालिस का एहतमाम किया गया। मरकज़ी जुलूस से कबल नश्तर पार्क में मजलिस आज़ाद से अल्लामा अमजद रज़ा जौहरी ने खिताब किया।
بعد ازاں مرکزی جلوس نشتر پارک سے برآمد ہوا جو حسینیہ ایرانیہ پر اختتام پذیر ہوا۔ سندھ حکومت کی جانب سے جلوس سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کے حوالے سے وزیر داخلہ سندھ ضیاء الحسن لنجار، آئی جی سندھ جاوید عالم اوڈھو اور دیگر پولیس حکام نے سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا۔ دوسری جانب وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے یوم شہادت حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے موقع پر اپنے جاری بیان میں کہا کہ یوم علی ہمیں یاد دلاتا ہے کہ حق اور سچ کی راہ پر ڈٹے رہنا ہی اصل کامیابی ہے، لہٰذا آج کے دن ہمیں حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی تعلیمات کو اپنی عملی زندگی میں اپنانے کا عہد کرنا چاہیے۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت سندھ کابینہ نے توانائی کی موجودہ صورتحال سے نپٹنے اور صوبے بھر میں عوامی خدمات کی فراہمی کو مزید مؤثر بنانے کے لیے جامع کفایت شعری اور پیٹرول بچاؤ منصوبے کے ساتھ ساتھ طرز حکمرانی، معیشت، سماجی تحفظ اور تعلیم سے متعلق متعدد اصلاحات کی منظوری دے دی۔ کفایت شعری منصوبے کے تحت حکومت نے سرکاری گاڑیوں کے لیے پیٹرول کی فراہمی میں 2 ماہ کے لیے 50% کمی کر دی ہے۔ گریڈ 20 اور اس سے زائد کے وہ سینئر سرکاری افسران سے رضاکارانہ طور پر 2 دن کی تنخواہ کی کٹوتی اور موجودہ مالی سال کی آخری سہمائی کے لیے غیر ضروری حکومتی اخراجات میں 20% کمی کی منظوری بھی دے دی ہے۔ دوسری جانب چیف سیکریٹری سندھ آصف حیدر شاہ کی زیر صدارت اجلاس میں سندھ کابینہ کے جامع کفایت شعری اور پیٹرول بچاؤ منصوبے کے تحت اصلاحات پر عمل درآمد کا جائزہ لیتے ہوئے سرکاری گاڑیوں کے پیٹرول کوٹے میں 50% کٹوتی، غیر ضروری گاڑیاں فوری طور پر گراؤنڈ کرنے، سندھ میں 4 روزہ ورک ویک جس کے تحت جمعہ، ہفتہ اور اتوار کو سرکاری دفاتر کی بندش، سرکاری دفاتر میں 50% عملے کو ورک فرام ہوم کے تحت کام کرنے کی اجازت اور سرکاری محکموں میں نئی گاڑیوں اور قیمتی اشیاء کی خریداری پر جون 2026 تک مکمل پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب کی زیر صدارت کونسل کا عام اجلاس کونسل ہال صدر دفتر بلدیہ عظمیٰ کراچی میں منعقد ہوا۔ سٹی کونسل اجلاس میں حکومتی بینچز اور اپوزیشن نے یک زبان ہوتے ہوئے ایران کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کیا اور متفقہ قرارداد منظور کر لی۔ قرارداد کے ذریعے ایران پر امریکی و اسرائیلی حملے اور اس کے نتیجے میں اعلیٰ ایرانی قیادت بشمول سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی شہادت اور ایران میں بمباری کے نتیجے میں معصوم شہریوں کو نشانہ بنانے کی مذمت کی گئی اور اسے عالمی قوانین کی سنگین خلاف ورزی قرار دیا۔ ایوان نے قرارداد میں کہا ہے کہ اصل جنگ امریکہ کے لیے تیل اور اسرائیل کے لیے گریٹر اسرائیل ہے، جبکہ ایرانی قوم اور لیڈران کی بہادری قابل ستائش ہے۔ جس طرح اسکول کی بچیوں اور شہریوں پر بمباری کی جا رہی ہے وہ امت مسلمہ کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ پاکستان واضح پالیسی اور لائحہ عمل بنائے اور وزیر اعظم پاکستان کو فوری غزہ پیس بورڈ سے الگ ہو جانا چاہیے۔ منعقدہ اجلاس میں ڈپٹی میئر کراچی سلمان عبداللہ مراد، میونسپل کمشنر ابرار جعفر، اپوزیشن لیڈر سیف الدین ایڈوکیٹ، پارلیمانی لیڈران حافظ مبشر الحق اور کرم اللہ وقاصی بھی شریک تھے۔ سندھ کی سیاست میں ایک اہم تبدیلی، نون لیگی رہنما نہال ہاشمی کو گورنر سندھ تعینات کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے منظوری دے دی۔ وزیر اعظم آفس سے جاری اعلامیہ کے مطابق وزیر اعظم شہباز شریف سے نامزد گورنر سندھ نہال ہاشمی نے جمعرات کے روز ملاقات کی اور انہیں گورنر سندھ تعیناتی پر مبارکباد دی۔ ذرائع کے مطابق یہ فیصلہ اتحادی جماعت پیپلز پارٹی کے مطالبے پر کیا گیا ہے، تاہم دوسری اتحادی جماعت ایم کیو ایم اس فیصلے سے ناخوش ہے۔ ترجمان ایم کیو ایم پاکستان کا کہنا ہے کہ وفاق نے انہیں اس فیصلے پر اعتماد میں نہیں لیا، لہٰذا اس فیصلے پر جلد اپنا لائحہ عمل طے کرے گی۔ دوسری جانب گورنر سندھ کامران خان ٹسوری نے کہا ہے کہ میں گونگا، بہرا یا ڈمی گورنر نہیں تھا اور نہ رہنا چاہتا ہوں۔ ڈرے وہ لوگ جن کے سارے راز میں جانتا ہوں۔ ملک کی خاطر سیاسی زبان بند رکھوں گا۔ اگر مجھے گل پلازا اور کراچی بچاؤ کانفرنس کی سزا دی گئی ہے تو یہ کام میں پھر بھی کرتا رہوں گا۔ رہی بات سیاست کی تو ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے، اگر چھیڑو گے تو چھوڑیں گے نہیں، ہمیں سب آتا ہے۔ محکمہ ٹرانسپورٹ حکومت سندھ اور سندھ ماس ٹرانزٹ اتھارٹی کی جانب سے عالمی یوم خواتین کے موقع پر 300 پنک الیکٹرک اسکوٹیز تقسیم کی گئی۔ پنک الیکٹرک اسکوٹیز کی تقسیم تقریب سے خطاب کرتے ہوئے سینئر صوبائی وزیر سندھ شرجیل انعام میمن نے کہا کہ اسکوٹی لینے کے لیے ڈرائیونگ لائسنس اور تعلیم یا ملازمت کا ثبوت درکار ہوگا۔ عالمی یوم خواتین صرف خواتین کا نہیں بلکہ ہر اس شخص کا دن ہے جسے ایک خاتون نے جنم دیا ہے
انہوں نے کہا کہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو نے خواتین کو بااختیار بنا کر نئی تاریخ رقم کی۔ فرسٹ ویمن بینک کا قیام، خواتین کے لیے پہلا پولس اسٹیشن اور لیڈی ہیلتھ ورکرز پروگرام جیسے انقلابی اقدامات بھی متعارف کروائے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا سماجی فلاحی منصوبہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے، جسے بین الاقوامی سطح پر بھی تسلیم کیا گیا۔ کمشنر ہاؤس میں تاجروں سے ملاقات کے دوران صوبائی وزیر محنت سندھ سعید غنی اور وزیر صنعت و تجارت جام اکرام اللہ دھاریجو نے کہا کہ صوبائی حکومت مارکیٹ کی جلد بندش کے اوقات اور توانائی کے تحفظ کے پروگراموں پر عمل درآمد پر وفاقی حکومت کو شامل کرنے سے قبل صوبے بھر کے کاروباری مالکان سے مشاورت کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ تاجروں کے تحفظات سندھ کابینہ اور وفاقی حکام کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ تاجر نمائندوں نے وزراء کو وفاقی حکومت کے مجوزہ اقدامات بالخصوص تجارتی مراکز کی جلد بندش کے حوالے سے اپنے تحفظات سے آگاہ کیا۔ صوبائی وزراء نے کاروباری مالکان پر زور دیا کہ وہ سنگین علاقائی صورتحال کے پیش نظر حکومتی اقدامات کی حمایت کریں۔ اجلاس میں کمشنر کراچی، دیگر اعلیٰ سرکاری افسران اور شہر بھر سے تاجر تنظیموں کے نمائندوں نے شرکت کی۔ KMC صدر دفتر میں اعلیٰ سطحی اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے میئر کراچی بیرسٹر مرتضی وہاب نے واضح کیا کہ اس وقت شہر میں ترقیاتی کاموں کے لیے فنڈز کی کوئی کمی نہیں۔ سندھ حکومت کراچی کی ترقی کے منصوبوں کی مکمل حمایت کر رہی ہے، جبکہ KMC کی جانب سے میونسپل یوٹیلیٹی چارجز اینڈ ٹیکسز کے تحت جمع ہو رہی رقم بھی شہر کے انفراسٹرکچر کی بحالی اور بہتری کے لیے استعمال کی جا رہی ہے۔ انہوں نے بلدیہ عظمیٰ کراچی کے افسران کو ہدایت کی کہ شہر میں جاری اور آئندہ شروع ہونے والے تمام ترقیاتی منصوبوں کے لیے تکمیل کی مدت مقرر کی جائے۔ اجلاس میں کراچی کے مختلف علاقوں میں جاری ترقیاتی منصوبوں کی پیش رفت کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ میونسپل کمشنر ابرار جعفر نے میئر کراچی کو مختلف جاری ترقیاتی منصوبوں کی مالی اور عملی پیش رفت کے بارے میں جامع بریفنگ بھی دی۔ کراچی ڈاکوؤں اور ہیوی ٹریفک کے نرغے میں ہنستے بستے گھر اجڑنے سے کون روکے گا؟ موٹر سائیکل پر درزی سے عید کے کپڑے لینے جانے والے دو نوجوان بھائیوں کو تیز رفتار خونی ٹرالر نے عید منانے کی مہلت نہ دی، دونوں کی نماز جنازہ کروا دی۔ مین چارائے پاکستان پر عائشہ منزل فرنیچر مارکیٹ کے قریب ٹرالر کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار دو نوجوان سگے بھائی جاں بحق ہو گئے، جن کی شناخت 22 سالہ عاطف ولد محمود اور 20 سالہ تابش ولد محمود کے ناموں سے کی گئی۔ پولیس کے مطابق پولیس نے ڈرائیور کا سراغ لگا کر اسے گرفتار کر لیا، جس کی شناخت محمد چاند کے نام سے کی گئی ہے۔ یاد رہے کہ رواں سال 2026 کے ابتدائی 70 روز میں کراچی شہر میں ہیوی گاڑیوں کے جان لیوا خونی حادثات میں 67 افراد زندگی سے محروم ہو گئے، جن میں سب سے زیادہ 35 حادثات ٹرالر کی ٹکر سے پیش آئے، جبکہ جاں بحق ہونے والے 206 افراد میں سے 147 مرد، 29 خواتین، 21 بچے اور 9 بچیاں شامل ہیں، جبکہ 2080 شہری زخمی بھی ہوئے۔ جی تو ناظرین، آپ نے ملاحظہ کی ہفتے بھر کی عام خبریں۔ اب چلتے ہیں ایک بریک کی جانب، اور بریک کے بعد ہے نا آپ کو بتائیں گی لاہور کی خاص خبروں کی تفصیل۔ ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، قائد اعظم لائبریری نہ صرف لاہور بلکہ ملک کی اہم ریفرنس اور تحقیقی لائبریریوں میں شمار ہوتی ہے، جہاں اس وقت تقریباً 2.25 لاکھ کتابیں موجود ہیں، جبکہ لاکھوں آن لائن تحقیقی وسائل تک بھی رسائی فراہم کی جاری ہے۔ تاریخی قائد اعظم لائبریری کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کرنے کے لیے اس کی ڈیجیٹلائزیشن کا بڑا منصوبہ شروع کر دیا گیا ہے۔ ذرائع کے مطابق اس منصوبے کے تحت آئندہ 2 سے 3 برسوں میں لائبریری کے بیشتر علمی اور تحقیقی ذخیرے کو آن لائن دستیاب بنانے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ مزید تفصیلات بتا رہے ہیں عاصم محمود اس رپورٹ میں۔ 1981 میں قائم ہونے والی قائد اعظم لائبریری میں مختلف موضوعات پر 2.25 لاکھ کتب موجود ہیں، جبکہ لاکھوں آن لائن ریسورسز بھی دستیاب ہیں۔ لائبریری میں 19ویں صدی میں ہندوستان میں چھپنے والی ابتدائی کتب کا ذخیرہ بھی موجود ہے۔ بہت جو ہے نا وسیع ذخیرہ بکس کا موجود ہوتا ہے۔ ہم اس سے کنسلٹ کر کے جو بھی ہمیں ریسرچ کی جو ٹاپک ضرورت ہوتے ہیں وہ ہمیں کریڈیبلٹی کے ساتھ مل جاتے ہیں۔ یہاں پر پرانی اور مستند کتب موجود ہیں، جن کے مطالعے سے ہم مقابلے کے
کے امتحان میں اچھے نمبر لے سکتے ہیں. ڈائریکٹر جنرل پنجاب لائبریریز کاشف منظور نے بتایا لائبریری کو ڈیجیٹلائز کرنے کا منصوبہ شروع ہو چکا ہے. آپ کو گہری تفریح ہے جو کتاب دے سکتی ہے, جو عالم لوگوں کی صحبت دے سکتی ہے, جو انہوں نے کتابیں لکھی ہیں, وہ آپ کو سکرین کے ذریعے سے اس طرح سے مل سکتی ہے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سکرین کے اوپر اب ہر طرح کا مواد موجود ہے. لاہور میں 2 نئی لائبریریاں فعال ہو چکی ہیں جبکہ قصور, لیا, سید پور, مظفر گڑھ, خزدار, اٹک, پاک پتن اور سرگودا میں بھی لائبریریاں قائم کی جا رہی ہیں. ناظرین, پنجاب حکومت نے شہریوں کی سہولت اور شفافیت کو فروغ دینے کے لیے روایتی سیکیورٹی اسٹامپ پیپر کا استعمال ختم کرنے کا اہم اقدام کیا ہے. بورڈ آف ریونیو پنجاب کے تحت اسٹامپنگ نظام میں بڑی ڈیجیٹل اصلاحات کی گئی ہے, جس کے تحت اب اسٹامپ ڈیوٹی کی ادائیگی اور اسٹامپ کا اجرا مکمل طور پر آن لائن ممکن ہو گیا ہے. شہری اب سرکاری پورٹل کے ذریعے گھر بیٹھے ای اسٹامپ حاصل کر سکیں گے اور موبائل ایپ کے او پی ٹی کے ذریعے ادائیگی اور تصدیق کے بعد ای اسٹامپ فوری جاری کیا جائے گا. ای اسٹامپ اب عام سفید کاغذ پر ڈاؤن لوڈ اور پرنٹ کیا جا سکے گا, جس کے نتیجے میں شہریوں کو بینک جا کر اسٹامپ خریدنے کی ضرورت نہیں رہے گی. نئے نظام سے جعلی اور غیر قانونی اسٹامپ پیپر کے استعمال کا خاتمہ ممکن ہوگا اور ای اسٹامپنگ سے شفافیت, سہولت اور تیز رفتار سروس کی فراہمی یقینی بنائی جائے گی. شہری تمام اقسام کی مالیت کے اسٹامپ پیپر آن لائن پورٹل کے ذریعے حاصل کر سکیں گے, جبکہ اسٹامپ فروش کے 300 روپے سے کم مالیت کے اسٹامپ پیپر اجرا کرنے کے طریقہ کار میں کوئی تبدیلی نہیں کی جائے گی. ناظرین, حضرت علی رضی اللہ عنہ کا یوم شہادت ملک بھر میں مذہبی عقیدت اور احترام کے ساتھ منایا گیا. لاہور میں یوم علی رضی اللہ عنہ کا مرکزی جلوس مبارک حویلی سے برآمد ہوا. جلوس اپنے قدیمی روایتی راستوں سے ہوتا ہوا مغرب کے قریب کربلا گام شاہ پہنچ کر اختتام پذیر ہوا. صوبے بھر میں سیکیورٹی کے سخت اقدامات جاری کیے گئے. مجالس اور عزاداری جلوسوں کی سیکیورٹی کے لیے 30,000 سے زائد پولیس افسران اور اہلکار تعینات کیے گئے, جبکہ لاہور میں یوم شہادت حضرت علی رضی اللہ عنہ پر 8,000 سے زائد افسران اور اہلکاروں نے سیکیورٹی کے فرائض سر انجام دیے. جلوس میں شریک ہونے والے عزاداروں کو 4 مختلف مقامات سے چیک کرنے کے بعد داخل ہونے کی اجازت دی گئی. سیکیورٹی انتظامات کے تحت خواتین عزاداروں کی تلاشی کے لیے لیڈی پولیس اہلکار بھی تعینات کی گئی, جبکہ جلوسوں میں سادہ لباس میں کمانڈوز بھی موجود تھے. اس کے علاوہ جلوسوں کے راستوں کی عمارتوں کی چھتوں پر سنائپرز بھی تعینات کیے گئے تاکہ سیکیورٹی کو مزید مؤثر بنایا جا سکے. جلوس کے راستوں سے منسلک تمام گلیاں اور سڑکوں کو خاردار تاروں, ٹینٹ اور کنٹینرز لگا کر بند کیا گیا تھا. ناظرین, لاہور فاؤنٹین ہاؤس میں خواجہ سرا کمیونٹی کے لیے افطار ڈنر کا اہتمام کیا گیا. فلاحی ادارے اخوت کے سربراہ ڈاکٹر امجد ثاقب نے بھی تقریب میں شرکت کی. تفصیلات آصف محمود کی اس رپورٹ میں. فاؤنٹین ہاؤس لاہور میں خواجہ سرا کمیونٹی کے لیے افطار ڈنر. خواجہ سرا سپورٹ پروگرام کے تحت تیسرے افطار ڈنر میں بڑی تعداد میں بزرگ خواجہ سرا شریک ہوئے. کمیونٹی کا کہنا تھا وہ خوش ہیں, ان کے دکھ تکلیفوں کا احساس اور مداوع کرنے والے بھی معاشرے میں موجود ہیں. ہمیں بہت عزت دیا, بہت مزہ آ رہا, بہت اچھا لگ رہا ہے. یہ فاؤنڈیشن ہاؤس والوں نے ہمیں افطاری بھی کروا رہے ہیں اور ہمیں پیسے بھی, میڈیسن بھی, سب کچھ دے رہے ہیں. اللہ پاک انہیں بھی خوش رکھے, اللہ پاک سب کو خوش رکھے. ہمارے زندگی میں جتنی بھی اہم ایونٹس ہو, رمضان ہو نہ ہو, ہمیں ہمیشہ ان لوگوں کو اپنی ساری امپورٹنٹ چیزوں میں یاد رکھنا چاہیے اور صرف رمضان میں نہیں, پورا سال ان کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے. افطار میں بہترین کھانا دیا گیا. فاؤنٹین ہاؤس اور اخوت کے سربراہ ڈاکٹر امجد ثاقب نے عید گفٹ بھی تقسیم کیے. پورے پاکستان میں کوئی 2000 کے لگ بھگ خواجہ سراؤں کو ہم نے اپنے ساتھ جوڑا ہوا ہے. ان کو ہم کچھ اسٹائپنڈ دیتے ہیں, کچھ کھانا دیتے ہیں, کچھ کپڑے دیتے ہیں. تو حکومت نے بھی بہت سارے خواجہ سراؤں کو اپنے ساتھ جوڑ کر اسٹائپنڈ دینے کا پروگرام شروع کیا ہوا ہے, تو ہم بھی اس میں ایڈ کر رہے ہیں. این جی او کی نمائندہ علیزے خان نے کہا خواجہ سرا کمیونٹی تمام مشکلات کے باوجود ہمت اور حوصلے کے ساتھ زندگی گزار رہی ہے. ناظرین, آپ کو بتائیں گزشتہ ایک ہی ہفتے کے دوران لاہور سے تعلق رکھنے والی شوبز کی 2 اہم شخصیات ہم سے بچھڑ گئیں. 12 مارچ کو ٹی وی, اسٹیج ڈراموں اور فلموں میں اداکاری کے جوہر دکھانے والے سینئر اداکار عاصم بخاری لاہور میں انتقال کر گئے. اداکار عاصم بخاری ایک عرصے سے گردوں اور دل کے عارضے میں مبتلا تھے اور لاہور کے نجی اسپتال میں زیر علاج تھے. سینئر اداکار عاصم بخاری کو 2014 میں پرائڈ آف پرفارمنس دیا گیا. سینئر اداکار عاصم بخاری نے 1965 میں پی ٹی وی سے کام کا آغاز کیا. عاصم بخاری کا مشہور زمانہ ڈراموں میں جنجال پورا سر فہرست ہے. سینئر اداکار نے 200 سے زائد فلموں میں کام کیا. ان کا شمار بہترین اداکاروں میں ہوتا تھا. سید عاصم بخاری کی نماز جنازہ لاہور میں ان کی رہائش گاہ کے قریب واقع جامع مسجد میں ادا کی گئی. 13 مارچ کو لاہور سے ہی تعلق رکھنے
والے پاکستان فلم اور ٹیلی ویژن انڈسٹری کے معروف سینئر اداکار شجاعت ہاشمی خالق حقیقی سے جا ملے۔ مرحوم گزشتہ کچھ عرصے سے علیل تھے اور مقامی اسپتال میں زیر علاج تھے۔ تفصیلات اس رپورٹ میں۔ ناظرین، ہم آپ کو بتاتے ہیں ایک ایسے شادی شدہ جوڑے کے بارے میں جنہوں نے نہ صرف برف پوش چوٹیوں کو سر کیا بلکہ پاکستان کے پہلے کوہ پیما جوڑے کا بھی اعزاز حاصل کیا۔ دیکھیے اقرا لیاقت کی رپورٹ۔ زندگی پھولوں کی سیج نہیں بلکہ ان کٹھن راستوں کا نام ہے جنہیں محنت اور لگن سے خوبصورت بنایا جاتا ہے۔ یہ کہانی ہے انم عزیر کی، جنہوں نے اپنے شریکی حیات عزیر کے ساتھ مل کر نہ صرف برف پوش چوٹیوں کو سر کیا بلکہ پاکستان کے پہلے کوہ پیما جوڑے کا اعزاز بھی اپنے نام کیا۔ نانگا پربت بیس کیمپ سے یہ سفر شروع ہوا 12 سال پہلے اور الحمدللہ صحیح جا رہے ہیں۔ چیلنجز آتے رہے جیسے کہ ایک نارمل کپل پاکستان میں رہنے والے کسی بھی جوڑے کو جو مشکلات آ سکتی ہیں، جو جس طرح کی چیز ہو سکتی ہے وہ ہوتی رہی، بٹ الحمدللہ ہمارے کیس میں یہ چیز تھوڑی ڈفرینٹ تھی، جو میں کہوں گی یہ انڈرسٹینڈنگ۔ انم کا پیغام ان تمام خواتین کے لیے امید کی کرن ہے جو معاشرتی بیڑیوں میں جکڑی ہوئی ہیں۔ میرا پیغام یہ ہوگا کہ آپ کچھ بھی کریں لیکن یہ نہ سمجھیں کہ اگر آپ ایک ایسی ٹاکسک فیملی میں ہیں، آپ ایک ٹاکسک ریلیشن شپ میں ہیں تو یہ ہمیشہ رہے گا، وہ ہمیشہ نہیں رہے گا۔ دیٹ از جسٹ اے فیز آف یور لائف۔ انم عزیر کی یہ اڑان بتا رہی ہے منزل انہی کو ملتی ہے جو خواب دیکھنے کی جرت کرتے ہیں۔ ناظرین، لاہور کے علاقے رائیونڈ میں کمسن بچے کی ہلاکت کا افسوسناک واقعہ پیش آیا، جہاں گلی میں کھیلتا بچہ نالے میں گر کر جاں بحق ہو گیا۔ جاں بحق بچے کی شناخت 5 سالہ فہد بلال کے نام سے ہوئی ہے۔ واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے DIG آپریشن فیصل کامران نے SP صدر سے فوری رپورٹ طلب کر لی اور کھلے مین ہول کے باعث پیش آنے والے واقعے کی مکمل تحقیقات کا حکم دیا۔ انہوں نے غفلت کے ذمہ دار افراد کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی کی ہدایت بھی کی۔ پولیس تھانہ رائیونڈ نے قانونی کارروائی شروع کرتے ہوئے 2 افراد کو گرفتار کر لیا۔ یاسین اور زین پر الزام ہے کہ انہوں نے گٹر سیوریج کا پانی ڈالنے کے لیے مین ہول کھولا تھا۔ DIG آپریشن فیصل کامران نے کہا کہ شہریوں کی جان اور مال کے تحفظ میں غفلت کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی اور کھلے مین ہولز اور نکاسیاب کے خطرناک مقامات کے ذمہ داران کے خلاف کارروائی ہوگی۔ ناظرین، پاکستان ہاکی ٹیم نے 8 سال بعد ورلڈ ہاکی کپ میں کوالیفائی کیا ہے۔ مصر سے واپسی کے بعد نیشنل ہاکی اسٹیڈیم آمد پر ہاکی ٹیم کے ہیڈ کوچ خواجہ جنید، احمد ندیم، منیب الرحمان اور محمد عماد کا شاندار استقبال کیا گیا۔ مزید بتا رہے ہیں محمد یوسف انجم اس رپورٹ میں۔ نیشنل ہاکی اسٹیڈیم آمد پر ہیڈ کوچ خواجہ جنید اور کھلاڑیوں منیب الرحمان، احمد ندیم اور محمد عماد کا شاندار استقبال کیا گیا۔ اس موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ہیڈ کوچ خواجہ جنید کا کہنا تھا کہ وزیراعظم کے مشکور ہیں، انہوں نے کھلاڑیوں کی سرپرستی کی۔ ان بچوں کے لیے ایسے ماحول بنا دیا جائے کہ ان کے گھر میں ان کے معاملات حل ہوں، صرف ہاکی میں توجہ دیں اور پاکستان ہاکی میں توجہ دیں اور دوسری ہاکی میں نہ دیں۔ جب ایسے حالات بن جائیں گے تو آپ کو یہی ٹیم جو ہے ٹاپ ٹیموں کے خلاف اچھا پرفارم کرتے ہوئے نظر آئے گی۔ گول کیپر منیب الرحمان، احمد ندیم اور محمد عماد کے مطابق اس کامیابی سے اعتماد میں اضافہ ہوا ہے۔ سارا کریڈٹ پوری ٹیم کو جاتا ہے۔ پریشر تو واقعی تھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ 8 سال کے بعد ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی کرنا اور ان حالات کے اندر کوالیفائی کرنا، یہ میرے حساب سے جو ہے نا پوری ٹیم کے لیے قابل ستائش اور بہترین پرفارمنس ہے۔ میں ایز اے اسٹرائکر میرا یہی ہے کہ میں پاکستان کے لیے مزید گولز کروں اور ملک کا نام روشن کروں، اور جیسا کہ آپ کو پتا کہ ابھی ہمارا ورلڈ کپ کا ٹارگیٹ ہے، اس کے بعد ہمارا ٹارگیٹ اولمپکس ہے، تو انشاءاللہ آپ کو یہ پاکستان کی ہاکی ٹیم اولمپکس میں بھی کھیلتی نظر آئے گی۔ حکومت پاکستان کا شکریہ ادا کرنا چاہیں گے کہ انہوں نے یہ اناؤنسمنٹ کی ہے، اور اس سے پلیئرز کو یہی بینیفٹ ہوگا کہ وہ اپنے اوپر ہی پیسے لگائیں گے اور اپنی فزیکل اور فٹنس کا خیال رکھیں گے اور اپنی چیزوں کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے۔ پاکستانی ٹیم اگلے مرحلے میں جون پرو ہاکی لیگ کے 3 اور 4 راؤنڈ میں شرکت کرے گی۔ اس کے بعد 15 اگست سے ہاکی ورلڈ کپ کھیلا جانا ہے۔ ناظرین، یہ تھا لاہور کا احوال۔ یہاں کرتے ہیں ایک بریک کے بعد رضیہ آپ کو بتائیں گے اسلام آباد کا احوال۔ ویلکم بیک۔ شامل کرتے ہیں اسلام آباد سے پہلی خبر۔ حکومت نے آئندہ ہفتے سے چند شہروں میں 5G پائلٹ پروجیکٹ شروع کرنے کا اعلان کر دیا۔ 5G اسپیکٹرم کی نیلامی کا مرحلہ مکمل ہو گیا ہے اور اس مرحلے میں حکومت کو مزید $3 ملین حاصل ہوں گے۔ اس طرح 5G اسپیکٹرم نیلامی میں پاکستان کو مجموعی طور پر $51 کروڑ کا ریونیو ملے گا۔
اس موقع پر وزیر آئی ٹی شیزہ فاطمہ نے کہا کہ 5G کی بولی کا عمل کامیابی سے مکمل ہو گیا اور 480 میگا ہرٹز اسپیکٹرم فروخت ہو گیا۔ 5G اسپیکٹرم سے ہم ٹیکنالوجی کے نئے میدان میں داخل ہو رہے ہیں۔ اس حوالے سے چیئرمین پی ٹی اے حفیظ الرحمان کا کہنا تھا کہ پاکستان ڈیجیٹل ترقی کی راہ پر گامزن ہو چکا ہے۔ Round of applause for this historic auction for the next generation mobile services 5G in Pakistan. 5G اسپیکٹرم $507 ملین میں نیلام، اگلے 6 ماہ میں بڑے شہروں میں سروس دستیاب ہوگی۔ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کے زیر اہتمام 5G انٹرنیٹ سروس کے لیے اسپیکٹرم کی نیلامی کی تقریب ہوئی۔ 600 میگا ہرٹز اسپیکٹرم نیلامی کے لیے پیش کیا گیا۔ بولی کے لیے اہل تینوں ٹیلی کام کمپنیوں نے نیلامی میں حصہ لیا۔ 2300 میں ہمارے پاس 5 لاٹ تھے، یعنی 50 میگا ہرٹز، سارا کے سارا بک گیا 100%۔ 2600 میں 2.6 گیگا ہرٹز میں ہمارے پاس 19 لاٹس تھے، دیٹ از 190 میگا ہرٹز، وہ سارا کے سارا بک گیا اسپیسیفک 5G کے لیے۔ ان میں ہمارے پاس 28 یعنی 228 لاٹ تھے، 280 میگا ہرٹز، جس میں سے 22 لاٹ یعنی 220 میگا ہرٹز بک گیا۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا اسپیکٹرم کی نیلامی سے آئی ٹی برآمدات بڑھیں گی۔ When we talk about jobs, when we talk about the private sector has to lead the country, this is exactly what the government should be doing, is providing the ecosystem. And of course, as we move towards the new economy, whether it's AI, whether it's blockchain, whether it's Web 3.0, all of this is going to be helped in terms of the spectrum availability and as we move into 5G. ہماری ریجن میں ہمارا لویسٹ تھا جو اسپیکٹرم اویلیبلٹی تھی۔ اس آکشن کے بعد ہم میڈین سے انشاءاللہ اوپر بھی چلے جائیں گے، اور اسی طریقے سے ہمارا جو ایک انٹرنیٹ کا ایکسپیرینس ہے وہ 3G 4G کا آپ سب کا، ہمارے شہریوں کا جو پچھلے چند سالوں میں دقت بھی محسوس ہوئی، اگلے چند ماہ میں آپ فیل کریں گے کہ آپ کا انٹرنیٹ جو ہے وہ بہت بہتر ہو گیا ہے۔ چیئرمین پی ٹی اے نے بتایا اگلے مرحلے میں جمعرات کو اجلاس میں اس حوالے سے مزید بات ہوگی۔ چیئرمین کیپٹل ڈیولپمنٹ اتھارٹی اور چیف کمشنر اسلام آباد محمد علی رندھاوا کی زیر صدارت سی ڈی اے ہیڈ کوارٹرز میں رواں برس مونسون کی تیاریوں کے حوالے سے قبل از وقت کیے گئے انتظامات کے حوالے سے اجلاس ہوا۔ اجلاس میں سی ڈی اے کے اعلیٰ عہدیداران نے شرکت کی۔ چیئرمین سی ڈی اے محمد علی رندھاوا نے کہا کہ اجلاس کا مقصد مونسون میں ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے حوالے سے قبل از وقت تیار رہنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مونسون سیزن کے دوران کیپٹل ایمرجنسی سروس لیڈ رول ادا کرے گی۔ تمام نشیبی علاقوں کے ساتھ ساتھ ایسے مقامات کی نشاندہی کی جائے گی جہاں سیلاب آنے یا پانی کھڑا ہونے کے امکانات ہوں۔ انہوں نے مزید ہدایت کی کہ ایسے علاقوں کی بھی نشاندہی کی جائے جو گزشتہ برس مونسون بارشوں سے متاثر ہوئے تھے۔ آگے بڑھتے ہیں اور شامل کرتے ہیں اگلی خبر۔ نیشنل پریس کلب اسلام آباد کے انتخابات میں اس بار کانٹے کا مقابلہ ہوا۔ مجموعی طور پر 2180 ووٹرز نے اپنا حق رائے دہی استعمال کیا۔ اہم نشستوں پر گنتی کا عمل متعدد بار دہرائے جانے کے بعد شفاف نتائج مرتب کیے گئے۔ نیشنل پریس کلب کے انتخابات میں ڈیموکریٹس پینل نے صدارت اور سیکٹری کی اہم نشستیں جیت لیں۔ ڈیموکریٹس نے نائب صدر کی 2 نشستیں بھی اپنے نام کر لیں۔ جرنلسٹ پینل نے ایگزیکٹو باڈی کی 7 نشستوں پر کامیابی حاصل کی۔ نتائج کے مطابق صدر کی نشست پر ڈیموکریٹس پینل کے عبدالرزاق سیال 1000 سے زائد ووٹ لے کر کامیاب قرار پائے۔ سیکٹری کی نشست پر بھی ڈیموکریٹس کے ڈاکٹر فرقان راؤ 1000 سے زائد ووٹ لے کر فاتحہ رہے۔ آگے بڑھتے ہیں اور شامل کرتے ہیں اگلی خبر۔ جڑواں شہروں میں یوم القدس ریلیوں میں غزہ کے مظلوموں اور ایران کے عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا گیا۔ اسلام آباد میں یوم القدس کی مرکزی ریلی G6 امام بارگاہ سے شروع ہوئی۔ مظاہرین نے اسرائیل کے خلاف اور فلسطینیوں کے حق میں نعرے لگائے۔ مقررین نے مطالبہ کیا کہ اقوام متحدہ اور دیگر عالمی ادارے غزہ میں اسرائیلی مظالم کو روکیں۔ ٹرمپ اور نیتن یاہو کا کسی بھی طریقے سے ساتھ دینے والا فلسطینیوں کا مجرم ہے۔ بیت المقدس کی آزادی اور اسرائیل اور امریکہ کا انجام بہت قریب ہے۔ یوم قدس کے موقع پر ملک بھر میں منعقد ہونے والی ریلیوں کا احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ملک بھر میں جمعۃ الوداع کو عالمی یوم القدس کے طور پر منایا گیا۔ شہر شہر یوم القدس کی ریلیاں، شرکاء نے ایرانی شہر مناپ میں شہید ہونے والی کمسن طالبات کو خراج عقیدت پیش کیا۔
अमरीकी और इसराइली फौजियों के अलामती ताबूत रखे गए। तहरीक आज़ादी अल-कुद्स पाकिस्तान के तहत कराची में नुमाइश से तिब्बत सेंटर तक रैली निकाली गई। शुरका ने बैतुल मक़दस की आज़ादी की तहरीक जारी रखने का ऐलान किया। रैली में शरीक तालिबात ने शहदाए आलम इस्लाम को खराज अक़ीदत पेश किया। रैली के इख्तिताम पर बाल नामी शैतान का मुजस्समा नजर आतिश किया गया। मस्जिद वहदतुल मुस्लिमीन के सरबरा राजा नासिर अब्बास जाफरी की अपील पर लाहौर में भी यौमुल कुद्स के सिलसिले में रैली निकाली गई। रावलपिंडी में तहरीक नफास फ़िक़्ह जाफरिया के ज़ेर एहतमाम कमेटी चौक में रैली निकाली गई। मुक़र्रिरीन ने जहां अक़वाम मुत्तहिदा और आलमी बरादरी से मज़लूम फ़लस्तीनियों पर इसराइली मज़ालिम का नोटिस लेने का मुतालबा किया, वहीं क़िबला अव्वल की आज़ादी तक जिद्दोजहद जारी रखने के अज़्म का इज़हार किया। मुल्तान में यौमुल कुद्स के हवाले से मरकज़ी रैली इमाम बारका अबुल फजल अल अब्बास से चौक कुम्हारा वाला तक निकाली गई। शुरका ने आयतुल्लाह खामेनाई शहीद की तस्वीर और परचम उठा रखे थे। ज़ेरे सिंध के मुख्तलिफ शहरों में भी अमरीका इसराइल के खिलाफ एहतजाजी रैलियां निकाली गई और मुजाहरे किए गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की दावत पर सऊदी अरब का दौरा किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा दौरे पर मौजूद थे। मुख्तसर दौरे में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुमलिकत सऊदी अरब के वली अहद और वज़ीर-ए-आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज़ आल सऊद से मुलाकात हुई। इस मौके पर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मौजूद थे। मुलाकात के आगाज़ में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने खादिमुल हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ आल सऊद के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया और पाकिस्तान के लिए मुमलिकत सऊदी अरब की तवीलुल मुद्दती हिमायत पर गहरी सताइश का इजहार किया। वज़ीर-ए-आज़म ने इन आजमाइशी हालात में मुमलिकत सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान की मुकम्मल यकजहती और भरपूर हिमायत का इआदा किया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान खित्ते में हालिया पेशरफ्त पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ और इस बात पर इत्तेफाक किया गया कि खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए मुश्तरका तौर पर काम जारी रखा जाएगा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज़ आले सऊद से मुलाकात, मुकम्मल यकजहती और भरपूर हिमायत का आदा, खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए मुश्तरका तौर पर काम जारी रखने का अज़्म किया गया। इस मौके पर नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा सेनेटर इसहाक डार और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ व चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म ने खादिमुल हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ आले सऊद के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया और पाकिस्तान के लिए मुमलिकत सऊदी अरब की तवीलुल मुद्दती हिमायत पर गहरी सताइश का इजहार किया। दोनों रहनुमाओं के दरमियान खित्ते में हालिया पेशरफ्त पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ और इस बात पर इत्तेफाक किया गया कि खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए मुश्तरका तौर पर काम जारी रखा जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सऊदी वली अहद को यकीन दिलाया कि पाकिस्तान हमेशा मुमलिकत सऊदी अरब के साथ मजबूती से खड़ा रहेगा और खित्ते में अमन के मुश्तरका मकसद के हुसूल के लिए हर मुमकिन कोशिश जारी रखेगा। हुकूमत की किफ़ायत शुआरी और ईंधन बचत पॉलिसी के ज़ेरे असर मोटरवेज़ और कौमी शाहराहों पर गाड़ियों की हद रफ्तार में कमी कर दी गई। इक़दाम वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान की हिदायत की रोशनी में तवानाई के मौसर इस्तेमाल और ईंधन की बचत को फ़रोग़ देने के लिए किया गया। नई हिदायत के मुताबिक मोटरवेज़ पर कार और लाइट ट्रांसपोर्ट व्हीकल की हद रफ्तार 120 किलोमीटर फ़ी घंटा से कम करके 100 किलोमीटर फ़ी घंटा मुकर्रर कर दी गई, जबकि मुसाफिर बरदार गाड़ियों और माल बरदार गाड़ियों की हद रफ्तार 110 किलोमीटर फ़ी घंटा से कम करके 90 किलोमीटर फ़ी घंटा कर दी गई है। इसी तरह हाईवेज़ पर कार और लाइट ट्रांसपोर्ट व्हीकल की हद रफ्तार 100 किलोमीटर फ़ी घंटा से कम करके 80 किलोमीटर फ़ी घंटा मुकर्रर कर दी गई, जबकि मुसाफिर बरदार गाड़ियों और माल बरदार गाड़ियों की हद रफ्तार 80 किलोमीटर फ़ी घंटा से कम करके 65 किलोमीटर फ़ी घंटा कर दी गई। नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस के तर्जुमान इंस्पेक्टर साकिब वहीद का कहना है कि मोटरवे पुलिस ने नई हद रफ्तार से मुतल्लिक मुल्क भर में आगाही मुहिम का आगाज़ कर दिया है। आगे बढ़ते हैं और शामिल करते हैं अगली खबर। ऑपरेशन गज़ब लिल हक़ के तहत अफगानिस्तान के अंदर दहशत गर्दों के खिलाफ पाकिस्तान फोर्सेस की कार्रवाइयाँ जारी हैं।
وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر بتایا کہ آپریشن غضب للحق اب تک افغان طالبان کے 663 دہشت گرد ہلاک اور 887 زخمی ہو چکے ہیں۔ سیکیورٹی فورسز نے دشمن کی 44 چوکیاں قبضے میں لے لی، جبکہ 250 کے قریب چوکیاں تباہ کر دی گئی ہیں۔ پاکستان نے فضائی حملوں میں انتہائی احتیاط سے دہشت گردی میں ملوث تنصیبات کو نشانہ بنانے کی فوٹیج بھی جاری کر دی۔ وفاقی وزیر اطلاعات نے بتایا کہ پاکستان نے کسی بھی شہری آبادی یا شہری تنصیبات کو نشانہ نہیں بنایا۔ افغان حکومت، ذرائع اور میڈیا پر غلط پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ ادھر 2 دن پہلے اسلام آباد میں افغانستان کی طرف سے بھیجے گئے 2 ڈرونز کو سیکیورٹی فورسز نے بآسانی انٹرسیپٹ کر کے نیوٹرلائز بھی کیا۔ یہ تھا اس ہفتے کا کوسموپولیٹن، امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ مجھے رضیہ خان کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔